शीतल चंदा अग्नि बन गए, कांटे बन गए फूल, प्यार न करना कोह किसी से, प्यार है मन की भूल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोग्राम हैवान नातिक में मैं अब्दुल मुईज एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने सुना जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया? हां, पर शायद आपको समझ ना आया हो, क्योंकि ये उर्दू नहीं बल्कि हिंदवी जुबान है जिससे उर्दू दरअसल निकली है। शीतल कहते हैं ठंडक को और चंदा चांद की नूरानी रोशनी। शीतल चंदा अग्नि बन गए। अग्नि यानी आग, मतलब कि ठंडक बख्शने वाली नूरानी रोशनी तपिश भरी आग बन गई। कांटे बन गए फूल, और नाजुक व नफीस फूल फूल ना रहे, कांटे बन गए। अब सोचने की बात यह है कि आखिर राहत पहुंचाने वाली चांद की रोशनी का आग से या नर्मो मुलायम फूलों का कांटों से क्या जोड़। इसी को कहते हैं सनते तजाद, जिसको अंग्रेजी में आप ऑक्सीमोरॉन के तौर पर जानते हैं। सनते तजाद एक अदबी इस्तिलाह है जिसका मतलब है दो मुत्तजाद यानी एंटोनिम्स या ऑपोजिट्स को एक दूसरे की ताईद या यूं कहें कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दोहा अभी मैंने आपको सुनाया, इसमें दरअसल आशिक का महबूब या तो उससे दूर है या उसको छोड़कर चला गया है, इसलिए हर वो चीज जिससे उसको तस्कीन हासिल होती थी अब याद बनकर उसको अफसुर्दा करती है। जिस चांदनी में अपने मुकर्रब की मौजूदगी के एहसास से उसे सुकून मिलता था, अब उसी चांदनी में अकेला होने से चांद की रोशनी आग की रोशनी लगती है। ये बातें वाकई तसव्वुर करने के लायक हैं। जरा अपने जहन में नक्शा खींचिए कि 14वीं के चांद की रात को आप अपने घर की छत पर चारपाई डाले ठंडी खुनक हवा के झोंकों में सुबह के वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारे हुए पुरलुत्फ लम्हात को याद करके महजूज हो रहे हैं। अब इसको अगर पलट कर देखें कि बिलफर्ज आपको मालूम पड़ता है कि आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है, तो वही सारा ठंडक और चांदनी का माहौल और मंजर आपके जहन में ऐसी तस्वीर बनाएगा जैसे आप चांद के नहीं बल्कि एक जलते हुए जंगल के किनारे खड़े हैं और आग की तपिश तेज भभोकों की सूरत आपके जिस्म में झुंझुलाहट पैदा कर रही है। तो आपने देखा कि सनते तजाद ने किस खूबसूरती से इस पूरे एहसास को इजहार बख्शा है। आज आपको सनते तजाद के बारे में बताने का मकसद ये था कि मैं जदीद दौर के अपने पसंदीदा शायरों में से एक से आपको मुतारिफ करा सकूं। सनते तजाद जिनकी शायरी का एक बेहद नुमाया खासा है। उनकी शायरी में एक दर्द है, एक कर्ब है, लेकिन इसके साथ ही एक एहसास रवानी और आराम भी है। तमाम तर आजमाइशों के बावजूद जिंदगी की कबूलियत का एहतमाम भी है। वो हैं जनाब सैयद रजी तिरमिजी। आप 1926 में लाहौर में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने 1949 यानी 1949 में रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत अख्तियार कर ली और 1985 यानी 1985 में रिटायर हुए। यूं आपने एक तवील अरसा रेडियो में खिदमात सरअंजाम दी। 18 जनवरी 2013 को इंतकाल फरमा गए। आपका शेरी मजमुआ यादों का मौसम के नाम से छपा।
اس میں غزلیں، گیت، حمد، نعتیں اور سلام سبھی کچھ ہے۔ غزلوں کی نسبت آپ نے نظموں پر زیادہ توجہ دی۔ آپ نے ریڈیو کے لیے کئی ڈرامے بھی لکھے جن کو کتابی شکل میں مثال کے طور پر کے نام سے چھاپا گیا۔ آئیے آپ کے اشعار سے آج آپ کی یاد کو تازہ اور آپ کے فن کو سراہتے ہیں۔ بھولی بسری چند امیدیں، چند فسانے یاد آئے۔ حال ہی میں کوک اسٹوڈیو میں باورے کے نام سے ایک گانا نوجوانوں میں بہت مقبول ہوا۔ اس میں بھی اس غزل کے کچھ ٹکڑوں کو شامل کیا گیا۔ اس غزل کا ایک شعر ہے: ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکے آگ لگا کر چھوڑ گئے، پھول کھلے شاخوں پہ نئے اور درد پرانے یاد آئے۔ ادب کی ایک اور اصطلاح سے آپ واقف ہوں گے جس کو انگریزی میں امیجری کہتے ہیں، اردو میں سما بندی یا خیال بندی کہا جا سکتا ہے۔ رضی ترمذی صاحب کی شاعری کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ قدرتی علامات جیسے کہ پھول، پتے، ہوا، درخت وغیرہ کو اپنے اشعار کے تصورات قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے اشعار پڑھتے ہوئے انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پرفضا باغ میں موسم سے مناسبت رکھنے والی مختلف یادوں کی گہما گہمی میں ٹہل رہا ہے۔ کبھی وہ اس کو پتوں سے خالی درختوں اور پیلے فرش والے باغ میں، خنک ہواؤں کی آغوش میں بھی فرحت کا سامان مہیا فرمائیں گے، تو کبھی بہار کے موسم میں دل کے چمن سے خون روتے گلاب برآمد کرائیں گے۔ ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکے آگ لگا کر چھوڑ گئے، پھول کھلے شاخوں پہ نئے اور درد پرانے یاد آئے۔ یہ شعر جیسی تصویر ذہن میں بناتا ہے وہ انسان کو اپنے احاطے میں لے لینے والی ہے، اور جیسا متضاد کا استعمال اس میں ہوا ہے وہ حیران کر دینے والا ہے۔ دکھ یا رنج کی شدت اگر بہت زیادہ ہو تو وہ انسان کو بے چین کرنے کے بجائے اس کو بالکل بے سدھ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اس پر ایک صدمے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی کو تصور میں لانے کے لیے ٹھنڈی سرد ہواؤں کا ذکر ہوا، اور ان سرد ہواؤں کے چلنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ شاعر کا سب کچھ برباد ہو گیا، جیسے کسی کے ہرے بھرے باغ کو ان خنک ہواؤں سے آگ لگ گئی ہو۔ یہ ٹھنڈی ہواؤں سے آگ کا لگنا اپنے آپ میں ایک گہرا تاثر رکھتا ہے اگر کوئی واقعی محسوس کرنا چاہے تو۔ اور دوسرا مصرع کیا ہے کہ پھول کھلے شاخوں پہ نئے اور درد پرانے یاد آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے مشاہدے میں ہوگا کہ جب بھی کوئی موسم آتا ہے تو وہ اپنی آمد کے ساتھ ہمارے اندر کچھ مخصوص جذبات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سردی کی آمد پر ایک سناٹا اور اکیلا پن سا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح بہار کی آمد کو تو شاید ہی کوئی فراموش کر پاتا ہو، کیونکہ بہار میں ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں، اور یہ پھولوں کی رنگا رنگی ہمیں پچھلی بہاروں کی یاد بھی دلاتی ہے۔ گویا ہر موسم پچھلے زمانوں کی یاد تازہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ سردی کا ذکر سنتے ہی کسی کے بچپن کی وہ یاد تازہ ہو جائے جب وہ اماں ابا کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک ٹوٹے ہوئے دل کا حساب اور ہے۔ یہ پھول، یہ سہانا موسم، یہ سب اس کو اپنے محبوب کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے حسن میں اپنے محبوب کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے دوسرے مصرے کا بیان یہ ہے کہ شاخوں پر نئے چمکیلے پھول تو کھلے، لیکن کیونکہ اب میرا محبوب میرے ساتھ نہیں، اس لیے ان پھولوں کا کھلنا ایسے ہی ہے جیسے میرے دل میں یادوں کے درد پھوٹ رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ رضی ترمذی صاحب کے کلام کی ماہیت یعنی ایسنس سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے لیے یہ درد کے پھول قابل نفرت نہیں، اسی لیے تو وہ ان کو پھول کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کو اپنے دل کی حویلی سے نکال پھینکنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ ان کو مہمان بنا کر رکھنے پر رضامند ہیں، اس لیے کہ آخر کار جو کچھ دل کی کل متاع ہے وہ یہی ایک شکستہ کشکول اور یادوں کی بارات ہی تو ہے۔ دل میں میٹھے میٹھے درد کے پھول کھلے، پھر یادوں کی ہوا چلی، پھر شام ہوئی۔ دل میں درد کے پھول کھلنے کے استعارے کو اگر آپ
قدرت کے پھول کھلنے کے عمل سے جوڑیں تو آپ پر درد کو سمیٹنے کے حقیقی معنی کھلیں گے۔ جب کسی شاخ پر نئے برگ و بار آنے کو ہوں تو اس کی باہری سطح پھٹ کر اندر کے شگوفوں کو رستہ دیتی ہے۔ ایسے ہی تکلیف دہ عمل سے اس شخص کو بھی گزرنا پڑتا ہے جو محبت کا غازی بننا چاہتا ہو۔ اس کو اپنا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے تاکہ درد کے پھولوں کے کھلنے کی جگہ بن سکے۔ دراصل رضی ترمذی صاحب یہاں ایک ایسے عاشق کی بات کر رہے ہیں جس کی محبت صرف اپنے محبوب کو حاصل کر لینے ہی سے نہیں جڑی، بلکہ اب جب کہ اس کا محبوب اس کے پاس نہیں رہا تب بھی اس کے لیے اس کی یادیں اور اس کی جدائی کا درد ایک خزانے کی طرح ہے۔ یہ پھول جب درد بن کر کھلتے ہیں، ایک سائیں سائیں کرتی ہوئی یادوں کی خنک ہوا وجود میں سرسراتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے اس میں ایک عجیب شعری نزاکت ہے۔ محبوب کی آس درد کے پھول کیا کھلاتی ہے کہ یادوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور آخر کو جب یہ اداسی کی کیفیت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو شاعر اس کو شام ہونے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے اب کرنے بکھیرنے والا چمکتا دمکتا سورج رخصت لے رہا ہو کہ دکھ اور غم کے اندھیرے دل کے آنگن میں ڈیرے ڈالنے کو تیار ہیں۔ ایسا ہی ایک نقشہ فیض صاحب بھی اپنی ایک غزل میں بہت خوبصورتی سے کھینچتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ہیں لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں، اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں، محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے، سیاہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں، مچلتی ہیں سینے میں لاکھ آرزوئیں، تڑپتی ہیں آنکھوں میں لاکھ التجائیں، تغافل کے آغوش میں سو رہے ہیں تمہارے ستم اور میری وفائیں، مگر پھر بھی اے میرے معصوم قاتل تمہیں پیار کرتی ہیں میری دعائیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ مختلف شعراء کے کلام میں ایک جیسی علامتیں ایک جیسا اثر پیدا کرتی ہیں۔ جیسے رضی صاحب نے شروع دل میں میٹھے میٹھے درد کے پھول کھلنے سے کیا تو فیض صاحب نے ختم اس پر کیا، مگر پھر بھی اے میرے معصوم قاتل تمہیں پیار کرتی ہیں میری دعائیں۔ ہماری شعری روایت میں عاشق پر محبوب کی غفلت یا بے وفائی جیسا وبال آنا ناگزیر ہے، کیونکہ اس نے خود اس آگ کے دریا میں چھلانگ لگائی ہے۔ اسی لیے فیض صاحب بھی اپنے قاتل کو معصوم کہنے پر مجبور ہیں، اور رضی صاحب بھی درد کو مٹھاس کہہ رہے ہیں کہ کہیں محبوب پر کوئی الزام نہ چلا جائے۔ اسی طرح رضی صاحب یادوں کی ہوا یا ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکوں کا ذکر لاتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی اثر فیض کی غزل میں بھی آہوں سے لبریز ٹھنڈی ہوائیں پیدا کرتی ہیں۔ اس میں بھی ایک دلچسپ پہلو پوشیدہ ہے۔ فیض کہتے ہیں لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں، اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم آہیں بھرتے ہیں تو پھیپھڑوں میں بھری ہوئی ہوا کو باہر نکالتے ہیں، اور اندر سے باہر نکلنے والی ہوا گرم ہوتی ہے۔ اس کو فیض صاحب نے جوڑا ٹھنڈی ہوا سے کہ یہ میری آہوں کی گرم ہوا اصل میں تاثیر رکھتی ہے سرد ہوا کے جھونکوں کی کہ جن کے چلنے سے جاڑا یا خزاں آ جاتی ہے۔ رضی ترمذی صاحب کی شاعری کی ایک اور نمایاں صفت یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت سادہ ہوتا ہے۔ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب اسی غزل کا یہ شعر دیکھ لیجئے۔ عشق سفر تھا تنہائی کے صحرا کا، ان سے رسم و راہ تو دو ایک گام ہوئی۔ اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ عشق یا محبت اگر ایک تصویر کی مانند ہوتے تو وہ کیسی تصویر ہوتی، تو غالباً آپ میں سے اکثر کے ذہن میں پھولوں کی سیج یا ایک ہرا بھرا باغ آتا، لیکن یہ شعر ایک شکست خوردہ عاشق کی داستان کہہ رہا ہے۔ اسی لیے رضی صاحب کہتے ہیں کہ عشق تو ایک تنہائی کے صحرا کا سفر نکلا کہ جو بالکل بنجر ہے
اور اس میں سفر بھی اکیلے ہی کرنا ہے. جس کے ساتھ سفر کی شروعات کی تھی اس سے تو 1-2 قدم ہی ملاقات رہی، پھر وہ اپنے رستے چل پڑا اور میرے مقدر میں اس تنہائی کے صحرا میں اکیلے سفر کرنا رہ گیا. شعراء کے ہاں شعر کا وزن اور لمبائی ناپنے کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں. ان پیمانوں کو بحر کہتے ہیں. ہر غزل ایک خاص بحر میں ترتیب دی جاتی ہے. کچھ بحریں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ درمیانی تو کچھ بڑی. ابھی جو غزل میں آپ کو سناؤں گا وہ ایک چھوٹی بحر میں لکھی گئی ہے. ایسی غزلیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں کیونکہ شعر کی لمبائی کم ہونے کے باعث الفاظ عموماً سادہ اور احساس مسحور کن ہوتا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے. سو رہا تھا تو شور برپا تھا، اٹھ کے دیکھا تو میں اکیلا تھا، خاک پر میرے خواب بکھرے تھے اور میں ریزہ ریزہ چنتا تھا، 4 جانب وجود کی دیوار، اپنی آواز میں ہی سنتا تھا، عمر بھر بوند بوند کو ترسے، سامنے گھر کے ایک دریا تھا، لبے دریا کھڑے رہے دونوں، وہ بھی پیاسا تھا میں بھی پیاسا تھا. میرا اس غزل سے پہلا تعارف تب ہوا جب میں نے انسٹاگرام پر علی سیٹھی کو یہ غزل گنگناتے ہوئے سنا. یہ غزل اصل میں گائی ہوئی فریدہ خانم صاحبہ کی ہے، لیکن علی سیٹھی کا وہ 1 منٹ کا کلپ اس کے بولوں کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہے. یوں کہنا چاہیے کہ مجھ میں رضی ترمذی صاحب کی شاعری کے بارے میں جاننے کا شوق ہی تب اجاگر ہوا جب میں نے علی سیٹھی کے اس ٹکڑے کو سنا. فریدہ خانم ہوں یا علی سیٹھی، دونوں جب کہتے ہیں کہ ایک دریا تھا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ واقعی ہمیں ایک بل کھاتے لہراتے دریا میں غوطہ لگوا لائے ہیں. اور اسی طرح اکیلا کی ادائیگی میں بھی ایک دہائی اور پچھتاوا ہے. اگر آپ یہ بات پہلے سے نہیں جانتے تو آپ کو یہ جان کر بے حد حیرانی ہوگی کہ ہندی کلاسیکی موسیقی میں راگوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں. ہر راگ اپنے متعین اوقات میں ہی سب سے زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے. جس راگ میں فریدہ خانم صاحبہ نے اس غزل کو گایا ہے وہ آدھی رات سے کچھ پہلے کے وقت کا راگ ہے، یعنی راگ درگا. اس غزل کے بولوں میں ایک اضطراب اور تذبذب کی کیفیت ہے جو آدھی رات کے بعد کے راگوں میں شاید اجاگر نہ ہو پاتی. آدھی رات کے بعد کے اکثر راگ ایسے ہیں جن میں ایک آشتی کا سا پہلو ہے. انگریزی میں کہیں تو ایک سب لائمنگ افیکٹ ہوتا ہے آدھی رات کے بعد کے راگوں میں. اس غزل کے تذبذب اور بے چینی کو راگ درگا ہی کے سروں نے صحیح اظہار بخشا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم فنون لطیفہ کو جتنا معمولی سمجھتے ہیں اصل میں ان میں کتنی گہرائی ہوتی ہے. اس غزل میں جس طرح کا اضطراب ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کافکا کی کسی کہانی میں منتقل ہو گئے ہیں. بھول نہ جانا جیون کے بیکار سفر میں اور کئی راہیں آئیں گی، صبحیں اور شامیں آئیں گی، تھک جائیں گے چلتے چلتے، ساری عمر گزر جائے گی پر وہ شام نہیں آئے گی، تم بھول نہ جانا. رضی ترمذی صاحب کی یہ بے مثال نظم ابھی آپ نے سنی اور اسی پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یہ پوری نظم شاعر کی نصیحت ہے اپنے دل کو، اپنے پاگل دل کو، جو غموں میں اپنے آپ کو گھیر کر نا امیدی کے بادل پورے وجود پر پھیلا دیتا ہے. جب تک اس کو یاد نہ کرایا جائے کہ زندگی ہمیشہ ہی غمگین اور اندوہ ناک نہیں رہی، بلکہ کچھ پر لطف لمحے، کچھ خوش کن واقعات بھی ہمیں میسر آئے ہیں. اور زندگی تو اسی کھٹے میٹھے سودے کا نام ہے. اور اس پاگل دل کو انجان مسافروں کی یاد دہانی کرائی جن کا عکس بھلے زندگی کے جھمیلوں میں دھندلا سا ہو گیا ہو، لیکن ان کے ساتھ بتایا ہوا وقت اور اس وقت کی میٹھی یادیں ہمیشہ دل میں بسیں گی. آخری بند کو بھلے کوئی فنائی یا نائہلسٹک کہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بند کی نسبت سے اس میں بھی ایک دلاسا اور ہمدردی کا پہلو ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے کسی بھونچال کا شکار نہ ہوا جائے، ہر وقت کسی پہاڑ کو سر نہ کر سکنے کے غم میں نڈھال نہ ہوا جائے، بلکہ انسان کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی
لیکن قابل قدر نعمتوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. سانس کے چلنے، چڑیوں کی چہچہاہٹ کو سن سکنے، پھلوں کی مٹھاس کو چکھ پانے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وقت کسی کے چلے جانے کے دکھ میں کڑھتے رہنے کے بجائے ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات پر خوش ہو لیا جائے. کسی کو دعا دے دی جائے، کسی سے دعا لے لی جائے. بھول نہ جانا ان بے مہر ہواؤں میں، دکھ کی گھن گھور گھٹاؤں میں، کچھ دن کچھ روشن لمحے بھی اپنے رستے میں آئے تھے. تم بھول نہ جانا اے دل، اے میرے پاگل دل. اسی پر آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.